अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन वतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। गजा में इसराइली जारहियत जारी। गजा शहर के पनाहगज़ीन स्कूल पर फिजाई हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों को बैतुल्लाहिया का इलाका खाली करने का हुक्म। यहूदी इंतहा पसंदों ने फलस्तीनियों के दर्जनों जानवरों को जहर देकर कर दिया हलाक। फलस्तीनियों के फार्म में 50 से जायद भेड़ बकरियों को दिया जहर। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। सरबराह साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस का इसराइल को वाज़ेह पैगाम। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। हुकूमत मुखालिफ रैली में मुजाहिरीन ने गजा से यरग़मालियों की रिहाई का किया मुतालिबा। ईरान ने तहक़ीक़ी सैटेलाइट चमरान-1 कामयाबी के साथ किया लॉन्च। बुनियादी मिशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की करना है जांच। झारखंड के 3 दुश्मन, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। बांग्लादेशी दरअंदाजों के साथ जेएमएम पीएम मोदी का झारखंड के जमशेदपुर में जलसे-ए-आम से खिताब। दिल्ली के वजीर आला का ओहदा छोड़ने का केजरीवाल ने किया ऐलान। 2 दिन में इस्तीफा देने की कही बात। मनीष सिसोदिया भी नहीं लेंगे ओहदा। पार्टी के एमएलए नए वजीर आला का करेंगे इंतखाब। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत की शर्त की मजबूरियों पर अखलाकी पर्दा डालने की कोशिश की है। सीएम के इस्तीफा देने के ऐलान पर बीजेपी का रद्द अमल। और नाज़रीन, पेश खबरें तफसील से। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद तेजी आ गई है। ताज़ा तरीन हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसके अलावा गजा शहर के पनाहगज़ीन स्कूल पर फिजाई हमले में 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को बैतुल्लाहिया का इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया है, जबकि मगरबी किनारे में मज़ाहमतकारों ने इसराइली फोर्सेस की गाड़ी पर नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। बता दें कि तिब्बी टीमें और सिविल डिफेंस यूनिट हलाक और जख्मियों को ठीक कर रहे हैं। मुतादिद लापता अफराद की तलाश भी कर रहे हैं। यहाँ एक ऐनी शाहिद ने हमले की तस्दीक की, क्योंकि जिंदा बच जाने वालों और हलाकतों को महलूकीन को निकालने की कोशिशें जारी थीं। उन्होंने कहा कि हमारी टीमें उन्हें ढूंढने और मरने वालों की लाशें निकालने की कोशिश कर रही हैं। मसला यह है कि हम तमाम मुतासरीन तक नहीं पहुंच सकते। इस इलाके में काम करना मुश्किल है, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब तक गजा पर इसराइल की जंग में कम से कम 41,182 अफराद हलाक और 95,280 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल में यरग़मालियों की रिहाई और गजा जंग बंदी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों की तादाद में लोगों ने नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। हुकूमत मुखालिफ रैली में मुजाहिरीन ने गजा से यरग़मालियों की रिहाई का मुतालबा किया, जबकि इस दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, ताहम इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें देखने में आईं, जिसके नतीजे में 15 मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइली शहरियों को यरग़माल बनाया था, जिसके बाद से इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली हमलों में जहां मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, वहीं यरग़माली भी इसराइली यरग़माली अपने फोर्सेस के हमलों में हलाक हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यरग़मालियों की रिहाई के लिए दारुल हुकूमत तल अवीव में कई मुजाहरे रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आज़ादी फ़लस्तीन रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है। थिंक टैंक चैथम हाउस में इज़हार ख्याल करते हुए शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि सऊदी अरब
کا موقف رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کریں گے، انہیں خود کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر سے پہلے سعودی مملکت نے فلسطینی وفد کو بھی مدعو کیا تھا۔ بدقسمتی سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے نے ان مذاکرات کو ختم کر دیا۔ سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ نے مزید کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی مسلم دنیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات کے لیے بھی اہم ہے۔ بتا دیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل فلسطینیوں پر بدترین حملے کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں 41,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ایران نے ہفتے کے روز ایک نیا تحقیقی سیٹلائٹ چمران-1 مدار میں چھوڑا ہے، جو ملک کے خلائی پروگرام میں ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تحقیقی سیٹلائٹ چمران-1 کو سیٹلائٹ کیریئر 100 کی مدد سے لانچ کیا گیا اور چمران-1 سیٹلائٹ کو ایران الیکٹرانکس انڈسٹریز کے خلائی گروپ نے ایروسپیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور نجی ٹیک کمپنیوں کے تعاون سے ڈیزائن کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا بنیادی مشن آربیٹل مینور ٹیکنالوجی ویلیڈیشن کے لیے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سسٹم کی جانچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقاصد جیسا کہ خلائی نظام اور نیویگیشن کی کارکردگی کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسلامی انقلابی گارڈ کور کی ایروسپیس فورس کے ماہرین کی طرف سے تیار کردہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے قائم کردہ کیریئر نے اپنے دوسرے مداری مشن میں چمران-1 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ مدار میں لانچ کر دیا ہے۔ یہودی انتہا پسندوں کی جانب سے فلسطینیوں کی متعدد بھیڑ بکریوں کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق یہودی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں کے فارم میں 50 سے زائد بھیڑ بکریوں کو زہر دیا، جس سے وہ ہلاک ہو گئیں۔ انتہا پسندوں نے جانوروں کے پینے والے پانی میں بھی زہر ملایا، جس سے وہ کئی ایک موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے تل السلطان علاقے میں سرنگوں کی شافٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے صحافیوں کے لیے لے گئے اور جو ان کے بقول جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں نے کھولی تھیں۔ اس دورے کے ایک زیر زمین چیمبر کے داخلی راستے پر ایک اسٹاپ بھی شامل تھا، جہاں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے ہاتھوں مارے گئے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں 1 ستمبر کو برآمد ہوئی تھیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہوگوری نے صحافیوں کو بتایا کہ سرنگوں کی بھول بھلیاں موجود ہیں، جبکہ ایک شافٹ کے ساتھ کھڑا ہے جو ایک تباہ شدہ گھر میں بچوں کا بیڈ روم لگتا ہے۔ فوج نے کہا کہ 6 یرغمالیوں کو 29 اگست کو مارا گیا تھا اور ان کی لاشیں تقریباً 2 دن بعد فوجیوں کو برآمد ہوئی تھیں۔ تل السلطان سرنگ اس کا حصہ ہے جو فوج نے کہا کہ یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس کا پردہ فاش کیا گیا۔ فوجیوں نے مصر کے سرحد کے قریب رفح کے ارد گرد یہ کام کیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کی حمایت میں اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات پر توجہ مرکوز کی کہ آیا مغربی میزائلوں کو روس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا ہے کہ یوکرین پر اس بات کی پابندی برقرار ہے کہ وہ روس کے اندرونی علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل امریکی میزائلوں سے حملہ نہ کرے۔ اس معاملے پر امریکی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس میں فی الحال تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی وضاحت پر روس کے صدارتی ترجمان نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نتائج سے خبردار رہنے سے متعلق صدر پوٹن کا پیغام متعلقہ پتے پر پہنچ گیا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے واضح کر دیا ہے کہ وہ روس کے خلاف یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کی اجازت دیے جانے کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ جرمن میڈیا کے مطابق چانسلر شولز کا کہنا تھا کہ وہ ان ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں جو جرمنی نے یوکرین کو فراہم کی ہیں۔ چانسلر نے کہا کہ دیگر ممالک یوکرین کو اجازت دیں بھی تو اس صورت میں بھی وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے کیونکہ یہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہوئی ملاقات میں بھی اس معاملے پر غور کا امکان کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اس بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ دوسری جانب روس کے صدر پوٹن نے خبردار کیا کہ اگر نیٹو نے ایسا کیا تو اس کا مطلب جنگ میں براہ راست شرکت کرنا تصور ہوگا اور وہ پھر نیٹو نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا تھا کہ یوکرین پر اس بات کی پابندی برقرار ہے کہ وہ روس کے اندرونی علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل امریکی میزائلوں سے حملے نہ کرے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اس معاملے پر امریکی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس میں فی الحال تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی وضاحت پر روس کے صدارتی ترجمان نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نتائج سے خبردار رہنے سے متعلق صدر پوٹن کا پیغام متعلقہ پتے پر پہنچ چکا ہے۔ روسی ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ صدر نے جس بات سے ایک روز پہلے خبردار کیا تھا وہ بہت اہم ہے، بات بالکل واضح ہے اور اسے دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسرائیل حماس جنگ کے درمیان یمن نے وسطی اسرائیل میں سطح سے سطح پر مار کرنے والے میزائلوں کو داغ دیا۔ 15 ستمبر کو IDF نے تصدیق کی کہ میزائل حملہ سائرن کی وارننگ کے بعد کیا گیا۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے یمن کے بحر احمر کی بندرگاہ الحدیدہ پر 200 سے زیادہ میزائلوں ڈرون حملوں کے جواب میں حوثیوں کی جانب سے اکتوبر سے شروع کیے گئے ڈرون کو نشانہ بنایا تھا۔ جولائی میں یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے تل ابیب پر ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون کو فائر کیا تھا، جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا تھا۔ 4 دیگر زخمی۔ اس حملے میں اسرائیل کو یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر ایک بڑا فضائی حملہ کرنے پر اکسایا، جس میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 87 زخمی ہوئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مغربی ایشیا میں حماس کے خلاف اسرائیل کے مشن کے درمیان بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ حوثی حزب اللہ میدان میں آ رہے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولاس میڈروف کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام میں 3 امریکی، 2 ہسپانوی اور 1 چیک شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے وزیر داخلہ ڈیوسٹارڈو کابیلو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ صدر نکولاس میڈروف کی حکومت کا تختہ الٹنے اور انہیں قتل کرنے کی سازش امریکی خفیہ ادارے CIA نے تیار کی تھی۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ سازش بروقت پکڑی گئی اور امریکی بحریہ کے اہلکار سمیت 6 افراد کو اسلحہ سمیت حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 3 کا تعلق امریکہ سے، 2 کا اسپین سے، 1 کا جمہوریہ چیک سے ہے۔ وینزویلوی صدر کے قتل کی سازش میں گرفتار امریکی بحریہ کے ایک رکن کی شناخت ولبرٹ جوزف کاسٹینیا گومز کے نام سے ہوئی ہے، جنہوں نے افغانستان، عراق اور کولمبیا میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور وینزویلا میں اسپین کے سفارت خانے نے اپنے 2 شہریوں کی صدر کے قتل کی سازش میں گرفتاریوں پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ امریکی فوجی سمیت 2 امریکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں نکولاس میڈروف کا تختہ الٹنے اور قتل کی کسی بھی سازش میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کیا۔ البتہ امریکی بیان میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ وینزویلا میں سیاسی بحران کے جمہوری حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بتا دیں کہ امریکہ نے 28 جولائی کو وینزویلا کے متنازع صدارتی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 2 روز قبل ہی وینزویلا میڈروف کے 16 اتحادیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس طرح اسپین کی پارلیمنٹ نے بھی وینزویلا کے اپوزیشن کے امیدوار کو صدارتی انتخابات میں فاتح کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کو جھارکھنڈ کے جمشید پور میں ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کیا۔ خراب موسم اور تیز بارش کی وجہ سے PM مودی سڑک کے ذریعے یہاں پہنچے۔ انہوں نے جھارکھنڈ کی موجودہ مخلوط حکومت کو سخت نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ کے 3 سب سے بڑے دشمن جھارکھنڈ مکتی مورچہ، راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس ہیں۔ آج بھی RJD جھارکھنڈ بنانے کا بدلہ جھارکھنڈ سے لیتی ہے اور کانگریس جھارکھنڈ سے نفرت کرتی ہے۔ قبائلیوں کے ووٹوں سے اپنی سیاست چمکانے والے JMM کے لوگ آج کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے قبائلیوں کی جنگلاتی زندگی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ JMM کے لوگ بنگلہ دیشی اور روہنگیا دراندازوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ درانداز اور بنیاد پرست JMM پر بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ بھی جھارکھنڈ مکتی مورچہ میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ کانگریس کا بھوت JMM میں گھس چکا ہے۔ جب کانگریس کا بھوت کسی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس پارٹی کا واحد ایجنڈا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ لوگ دلت، قبائلی اور پسماندہ سماج کے مفادات کو قربان کرتے ہیں۔ یہی صورتحال JMM کے ساتھ بھی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کو جھارکھنڈ میں 6 نئی وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ انہوں نے رانچی ایئرپورٹ سے ہی آن لائن مختلف اسکیموں کا افتتاح کیا۔ یہ فیصلہ شدید بارش کی وجہ سے کیا گیا، اس وجہ سے روڈ شو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ PM مودی نے کہا کہ مرکزی حکومت جھارکھنڈ کی تیز رفتار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم مودی نے جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع میں، دیوگھر ضلع میں مادھوپور بائی پاس لائن اور ہزاری باغ ٹاؤن کوچنگ ڈپو کا عملی طور پر سنگ بنیاد رکھا۔ جھارکھنڈ میں فائدہ اٹھانے والے مستحقین کو امداد کی پہلی قسط بھی جاری کی۔ دہلی ایکسائز پالیسی کیس میں ضمانت پر باہر آنے والے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے دفتر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ میں آج سے 2 دن بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ میں اس وقت تک وزیر اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک عوام یہ فیصلہ نہیں کر دیتی کہ کیجریوال ایماندار ہیں۔ میں دہلی کے لوگوں کے حکم کے بعد ہی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھوں گا۔ CM اروند کیجریوال نے کہا کہ میں 2 دن بعد CM کے عہدے سے استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ جب تک عوام فیصلہ نہیں دیتی میں وزیر اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور منیش سسودیا عوام کے درمیان جائیں گے۔ دہلی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا۔ میری جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مقننہ پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ اس میں CM کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دہلی حکومت کی وزیر آتشی نے کہا کہ آج اروند کیجریوال نے تمام آدمی پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا۔ عام آدمی پارٹی ایک بہت بڑی جدوجہد سے گزری ہے، جہاں BJP کی مرکزی حکومت نے عام آدمی پارٹی کو دبانے اور توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے 2 دن بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے اعلان پر عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ لٹمس ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ دہلی کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ایماندار ہوں یا نہیں. اروند کیجریوال نے کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں نے کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دیں, اگر میں نے کام نہیں کیا ہے تو مجھے ووٹ نہ دیں. دہلی کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ کو ایماندار قرار دیا. عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینا اور آنے والے 2025 کے دہلی انتخابات میں دہلی کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ کو اس الیکشن کے ذریعے ایماندار قرار دیں گے. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے میں 2 دن بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے جا رہا ہوں کے بیان پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ باسوری سوراج نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنی ضمانت کی شرط کی مجبوریوں پر اخلاقی پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, لیکن دہلی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں کہ اگر اروند کیجریوال کو استعفیٰ دینا تھا تو انہیں 48 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے. کیجریوال حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, صرف تشہیر کی اور کرپشن کا کام کیا ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے میں 2 دن بعد سی ایم کے عہدے سے استعفیٰ دینے جا رہا ہوں پر راشٹریہ لوک مورچہ کے صدر اور راجیہ سبھا کے رکن اپیندر کشواہا نے کہا کہ انہیں پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. یقین نہیں آتا کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ساکھ کو داغدار کرنے کے بعد عوام انہیں قبول کر لے گی. مہاراشٹر کے ناگپور میں نائب صدر جگدیپ دھنکر نے کہا کہ بابا صاحب کو 31 مارچ 1990 کو بھارت رتن سے نوازا گیا. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس وقت لوک سبھا کا ممبر تھا. دیر سے دیا گیا, لیکن انصاف اس لیے ہوا کہ بابا صاحب نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جو لوگ محروم تھے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایک اور اہم مسئلہ جو کہ منڈل کمیشن کی رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد 10 سال تک ملک میں وہ وزیر اعظم رہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اگست 1990 میں منڈل کمیشن کی سفارشات کو مضبوطی سے نافذ کیا تھا. میں اس وقت مرکز میں وزیر تھا. مجھے ان 2 واقعات کا حصہ بننے کا موقع ملا جو بابا صاحب امبیڈکر کے دل کے قریب تھے اور یہ زندگی بھر میری یادوں میں رہے گا. آر جے ڈی لیڈر منوج کمار جھا نے کولکتہ کے آر جی کر میڈیکل اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا. منوج کمار جھا نے کہا کہ اس معاملے میں تحقیق ہونے دیں, اس کی بہت ضرورت ہے. اس واقعے کو لے کر ملک بھر کے ڈاکٹروں میں غصہ پایا جاتا ہے. اس معاملے کی جلد سے جلد مکمل جانچ ہونی چاہیے کیونکہ سی بی آئی نے بہت زیادہ وقت لیا ہے. اتراکھنڈ کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ چمپاوت ضلع کا اتراکھنڈ کے سیاحتی مقامات میں خاص مقام ہے. چمپاوت ضلع میں بہت سے مذہبی مقامات ہیں. ریاستی حکومت کی طرف سے ضلع کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں مزید کیا کچھ کہا, آئیے سنتے ہیں. اور ناظرین, آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر. میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں. بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنے چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ. جی ہاں, شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش. نمبر 1 کوالٹی کی زعفران, بادام, پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر, کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال. سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. بیک ویل کیک ہاؤس, ٹولی چوکی, ایکس روڈ, حیدرآباد. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. غزہ شہر کے پناہ گزین اسکول پر فضائی حملے میں مزید 26 فلسطینی شہید. فلسطینیوں کو بیت اللہیہ کے علاقہ خالی کرنے کا حکم. یہودی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں کے درجنوں جانوروں کو زہر دے کر دیا ہلاک. فلسطینیوں کے فارم میں 50 سے زائد بھیڑ بکریوں کو دیا گیا زہر. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات ممکن نہیں. سربراہ سابق سعودی انٹیلیجنس کا اسرائیل کو واضح پیغام. اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ, ہزاروں افراد کی شرکت. حکومت مخالف ریلی میں مظاہرین نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کا کیا مطالبہ. ایران نے تحقیقی سیٹلائٹ چمران 1 کامیابی کے ساتھ لانچ. بنیادی مشن ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سسٹم کی کرنا ہے جانچ. جھارکھنڈ کے 3 دشمن جے ایم ایم, آر جے ڈی اور کانگریس. بنگلہ دیشی در اندازوں کے ساتھ جے ایم ایم پی ایم مودی کا جھارکھنڈ کے جمشید پور میں جلسہ عام سے خطاب. دہلی کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ چھوڑنے کا کیجریوال نے کیا اعلان. 2 دن میں استعفیٰ دینے کی کہی بات. منیش سسودیا بھی نہیں لیں گے عہدہ. پارٹی کے ایم ایل اے نئے وزیر اعلیٰ کا کریں گے انتخاب. اروند کیجریوال نے اپنی ضمانت کی شرط کی مجبوریوں پر اخلاقی پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. سی ایم کے استعفیٰ دینے کے اعلان پر بی جے پی کا رد عمل. اور ناظرین کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. خدا حافظ.